अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा नॉवेल चल रहा है एक रात की दुल्हन, जिसकी 4 एक साथ चल चुकी हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस्त नंबर 5। पिछली तमाम एक साथ का लिंक नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं एक रात की दुल्हन किस्त नंबर 5 की तरफ। नूरी, अब बहुत हो गए बच्चे से लाड प्यार, अब कुछ हवेली के काम भी देख लिया करो। मेरी एक सौतन के बच्चे नहीं थे, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। जी आती हूँ, अब मैं बाहर के काम में भी अपनी सौतन का हाथ बटा देती थी। मुझे अब कुछ सुकून था। मुन्ने को मेरा दूध मेरी सौतन ने एक दिन भी नहीं पिलाने दिया। एक मुलाजमा सारा दिन मुन्ने का ख्याल रखती थी। आपा, क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकती हूँ? मैं वहाँ शादी के बाद एक मर्तबा भी नहीं गई थी। हाँ चले जाना, पर मेहर नवाज नहीं जाएगा। पर मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जाऊंगी। सुनो लड़की, हम खानदानी लोग हैं और हमारे अपने कुछ उसूल हैं। अगर तुम हमारे खानदान से होती तो बच्चा ज़रूर जाता। चली जाओ 2 घंटे के लिए, मैं किसी से कहती हूँ तुम्हें ले जाए। साथ हम दुश्मनी वाले लोग हैं। पता क्या, तो सरफराज सबा के साथ जा चुका था। इतनी देर में शर्जील आ गया। सुनो बेटा। जी मासी माँ, तुम नूरी को उसके मैके ले जाओ, गार्ड भी साथ जाएगा। मैं फ़ौरन अपनी सौतन की तरफ देखने लगी। ये मुझे किसके साथ भेज रही है? शर्जील के चेहरे पर एक अनजानी खुशी आ गई। मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई। गार्ड को शर्जील ने रास्ते में उतार कर किसी काम के बहाने भेज दिया। थोड़े फासले पर गाड़ी से निकला, पीछे का दरवाज़ा खोला और बोला, नूरी चलो आगे आओ। नहीं, मैं जिद करने लगी। नूरी, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, लोग देख रहे थे। मैं डर से आगे बैठ गई। नूरी, तुम क्या चाहती हो, बताओ मुझे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मासीमा तुम्हारी शादी शाहनवाज से कर देगी, याद रखना। मासी ने मेरी अम्मा से बात की है। खुदारा खुद को और मुझे और बर्बाद ना करो। अब खुदा भी लगता है हमें मिलवाना चाहता है। नहीं शर्जील, मुझे इस दुनिया में अगर किसी से बेपनाह मोहब्बत है तो वो मेरा बच्चा है। अम्मा के घर पहुंची तो बाजी और अम्मा से मिली, पर अब्बा से मैंने सही से बात ना की। नूरी बेटा, तुम इतने बड़े घर ब्याह कर गई हो, हमें तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहिए। बस इतना एहसान कर दो, भले अपने किसी मुलाजिम से ही सही, बहन की शादी करवा दो। अम्मा, मैं कैसे करवा सकती हूँ? बेटी, मैं और तेरा बाबा उसकी फिक्र में सुकून से मर भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कुछ हो। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। अब तेरा बाप काम नहीं कर सकता, उसकी शादी करके हम तेरे भाई के साथ रहेंगे। मुझे मुन्ने की फिक्र थी बहुत ज़्यादा। शर्जील मेरा इंतज़ार गाड़ी में ही कर रहा था। मैं कुछ ही देर में वापस आ गई। गाड़ी शर्जील ने उल्टे रास्ते पर ले ली ताकि सफ़र लंबा हो जाए। शर्जील, मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? नूरी, मैं तो अपनी सांसें भी तुम्हें देने को तैयार हूँ, मांगो। मैंने जल्दी से कहा, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। इतनी ज़ोर की ब्रेक लगी कि मैं छत से लग गई। नूरी, तुम पागल हो? मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ और शादी तुम्हारी बहन से? ऐसा कैसे हो सकता है? शर्जील, अब मैं कहाँ तुम्हारे काबिल हूँ। मैं एक बेवा हूँ जिसको ये पूरा खानदान मनहूस तस्वुर करता है। नहीं नूरी, मैं आज भी तुम्हें इतनी ही पाकीज़ा और मासूम समझता हूँ। हम घर पहुँच गए। सबा और सरफराज शॉपिंग से वापस आ चुके थे। मुझे और शर्जील को एक साथ देखकर सबा, तुम दोनों इतने में मेरी सौतन बोली। मैंने भेजा था शर्जील को नूरी के साथ, वो अपनी माँ से मिलने गई थी। अब सबा मुझसे मोहब्बत बदल गई थी। खैर शर्जील वहाँ से चला गया। शाहनवाज यहीं पर बैठा था। मेरी सौतन बोली, नूरी कल तुम्हारा निकाह है शाहनवाज के साथ। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। सरफराज फ़ौरन तड़प कर बोला, अम्मा साईं, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं तो बाबा की भी नूरी से शादी पर खुश नहीं था। मैं चुप रही। माफ़ी चाहता हूँ चचा जान। देख लो भाभी जान, अब तुम्हारे होते हुए सरफराज फैसला करेगा। मैं अब फिर वो जुल्म नहीं होने दूंगा। इतने में शर्जील की अम्मी और अब्बा घर पर आ गए। बहन, हम आज एक अर्ज़ करने आए हैं। बोलो बहन, हमें नूरी का रिश्ता शर्जील के लिए दे दो। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। माँ, हम आपको सोच कर बताएंगे। नहीं, मेरा इनकार है इस रिश्ते से, क्योंकि हमारा बच्चा खानदान से बाहर नहीं जा सकता।
اس لیے نوری کی شادی میں شاہنواز سے کرواؤں گی۔ شاہنواز اپنی مونچھوں کو ٹاؤ دے رہا تھا اور بار بار مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سر جھکائے اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اس سے اچھا کہ رب نواز زندہ ہی رہتا، ایسے ہماری تقسیم تو نہ ہو رہی ہوتی۔ نہیں اماں، سرفراز اگر تم میرے حکم کے خلاف جاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نوری تم خود بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں رونے لگی، ایک طرف شرجیل جو آج بھی میرے لیے تڑپ رہا تھا اور ایک طرف میرا بچہ جو مجھے صرف میرا بچہ چاہیے۔ ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ سرفراز خاموش ہو گیا۔ نوری بات صرف اور صاف ہے، شاہنواز بچے کا چچا ہے اور بچے کی بہت سی جائیدادیں ہیں جو کہ کسی قیمت پر خاندان سے باہر نہیں جا سکتی، اور صبا ہماری بہو ہے پر ہمارے خاندان سے نہیں۔ ہاں اگر تم بچے کو چھوڑ سکتی ہو تو شرجیل سے نکاح کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، اور اگر بچہ اور تم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس حویلی میں شاہنواز کا بھی حصہ ہے، تم پھر اسی گھر میں رہو گی۔ میں نے شاہنواز سے نکاح کے لیے ہاں بول دی۔ شاہنواز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ شرجیل کے گھر والے چلے گئے تو ٹھیک ہے، پھر کل تمہارا نکاح کر دیں گے، کچھ دن تم شاہنواز کے ساتھ چلے جانا گاؤں والی حویلی، مہرنواز کا میں خیال رکھوں گی۔ نہیں، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نہیں نوری، ایسا ہی ہوگا، تم تھوڑا وقت شاہنواز کو بھی دو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبا کیونکہ امید سے تھی تو وہ زیادہ وقت اوپر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی شاہنواز میرے پیچھے آ گیا۔ نوری تم نے مجھے اپنے عشق میں پاگل کر دیا ہے۔ آپ میرے روم میں پاگل، اب مجھ سے کیسا ڈر، کل تم میری باہوں میں ہوگی۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ کچھ دیر اپنے ساتھ وقت گزارنے دو، خدا کے واسطے شاہنواز چلے جاؤ۔ میں رونے لگی۔ اچھا جا رہا ہوں، تم رو مت۔ یہ میں نے کیسے انسان سے شادی کے لیے ہاں بول دی ہے؟ کیا ہوگا میری زندگی کا؟ کوئی بات نہیں، میں تو گزار لوں گی، میرا بچہ تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ مالکن، بڑی مالکن نے آپ کو باہر بلایا ہے۔ اچھا آتی ہوں۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور باہر کی جانب چل پڑی ہوں۔ وہاں بہت سارے کپڑے پڑے تھے۔ نوری اپنے نکاح کے لیے پسند کر لو۔ میں نے صبا کو بھی بلایا ہے، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا جلدی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اب کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں سارے فیصلے آپ نے کر لیے ہیں تو جوڑا بھی۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں تھی، صبا اور سرفراز اوپر سے ہنستے باتیں کرتے نیچے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے صبا کا پاؤں پھسلا اور وہ اتنی سیڑھیاں گرتی ہوئی نیچے آئی، میری وہیں چیخ نکل گئی، پر صبا بے ہوش پڑی تھی۔ سرفراز تو جیسے پاگل ہو رہا تھا، جلدی صبا کو ہسپتال لے گئے، پر وہ بے ہوش ہی پڑی تھی۔ سب اس کے لیے دعا میں مصروف تھے۔ میں بھی صبا کا پتہ کرنے ہسپتال آئی۔ شاہنواز کے ساتھ سامنے سے شرجیل سگریٹ پی رہا تھا۔ جتنی دیر میں بیٹھی رہی وہ سگریٹ پر سگریٹ ہی پیتا رہا۔ بکھرے بال، آنکھوں میں اداسی۔ میرا دیور آہستہ سے بولا، میری سوتن سے اب نکاح کا کیا ہوگا؟ وہ بول رہی تھی، تم پہلے اپنا وعدہ پورا کرو، میں صبا کے ہوش میں آتے ہی نکاح کروا دوں گی۔ رب نواز کے بعد ساری دولت کا فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ سرفراز کے نام پر منع کے برابر کی دولت ہونی چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ بھابھی، میں تو کل کا آپ کا کام کروا چکا ہوتا، پر آپ کی بہو کل میری بہو جیسی بھی ہو، تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دوں گا۔ میں ہسپتال سے واپس آئی تو شرجیل کی حالت مجھے نہیں بھول رہی تھی، اور بار بار میری سوتن اور شاہنواز کے درمیان ہونے والی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ صبا کو ہوش تو آ گیا، پر اب وہ نہ صرف اپنا بچہ کھو چکی تھی بلکہ وہ اب کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی تھی۔ آج صبا گھر آ چکی تھی پر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سرفراز اور شاہنواز آج سارا دن گھر سے غائب رہے اور رات کو میرا نکاح تھا شاہنواز کے ساتھ۔ میں ابھی کچھ دن نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میری سوتن نے کہا، دنیا کیا سوچے گی، جن لوگوں کو دعوت نامے دے چکے ہیں آج رات سادگی سے نکاح ہو جائے گا، پھر تم صبح ہوتے ہی گاؤں روانہ ہو جاؤ گی۔ میں سوچوں میں گم، اتنے دن کیسے منع کے بغیر رہوں گی؟ کس سے پوچھوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میری سوتن نے شاہنواز سے منع کے برابر جائیداد سرفراز کے نام پر کیوں کہا؟ کیا سرفراز پہلے سے وارث نہیں ہے؟ ایسے بہت سے سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔
اپنے منع کو بہت سارا پیار کیا، پھر پارلر والی مجھے تیار کرنے آ گئی۔ میں آج پھر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ ایک دکھ بھی تھا کہ آج میں چاہتی تو شرجیل کو اپنا سکتی تھی، وہ جو اتنا تڑپ رہا تھا۔ محبت تو جیت جاتی پر ایک ماں ہار جاتی۔ بہت بے قرار سی حالت تھی۔ اوپر سے شاہ نواز ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا۔ میں دلہن بن چکی تھی۔ شاہ نواز میرے کمرے میں آیا۔ واہ نصیب، کیا قسمت پائی ہے میں نے، ایسا لگ رہا ہے جنت سے حور اتری ہو میرے لیے۔ خیر اس کے الفاظ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ شاہ نواز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ میری سوتن کمرے آ چکی تھی۔ میرے اماں ابا بھی وہاں آ گئے تھے۔ میری سوتن نے کہا نوری بس تیار ہونا، ابھی کچھ ہی دیر میں تمہیں آ کر لے جاتی ہوں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی ایک مرتبہ تیرے بابا نے تیری زندگی کا غلط فیصلہ کیا تھا اور وہی سب کچھ آج تم خود کر رہی ہو۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا اماں آج بھی بابا کے اسی فیصلے کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ کل میں اکیلی تھی، آج کیسے اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مہر نواز کو آپ کے گھر تک ساتھ نہیں لانے دیتے، تو میں کیسے اپنے بچے سے جدا رہ سکتی ہوں؟ شاہ نواز تو چچا ہے اس کا۔ کیوں بیٹی تم کیوں چھوڑ کر جاؤ گی؟ تمہارا بیٹا اکلوتا وارث ہے اس حویلی کا، اور جاگیردار نے یہ شادی ہی اسی لیے کی تھی۔ میں ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیوں سرفراز بھی تو ہے نا؟ نہیں بیٹی، سرفراز بڑی مالکن کا بھانجا ہے، اسے گود لیا تھا جب اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ابا جان؟ ہاں بیٹی، میں منشی تھا جاگیردار کا۔ میرے پاؤں تلے سے ایسے لگ رہا تھا زمین سرک رہی تھی۔ ابا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور منع کے جوان ہونے تک ساری جائیداد شاہ نواز کے پاس رہے گی، اور اگر منع چاہے تو کسی کو دے، ورنہ نہیں۔ یہ سارا وصیت نامہ میری موجودگی میں لکھوایا تھا مالک نے۔ اگر میری کوئی اپنا بیٹا ہوگی تو وہی حقیقی وارث ہوگا، ورنہ شرعی طریقے سے وارث تقسیم ہونے چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں اپنی سوتن کی وہ باتیں گونجنے لگی، وراثت منع کے برابر ملنی چاہیے۔ میری اور سوتن کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی بہت چھوٹی تھیں۔ اس بات سے میرا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ بیٹی ابھی بھی وقت ہے، اماں رونے لگی۔ ہاں بیٹی، شاہ نواز سے مت شادی کرو، اس کی بھی 3 شادیاں ہیں اور بہت زیادہ بچے ہیں۔ نہیں ابا، شادی تو میں کروں گی۔ جب میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری سوتن آ گئی۔ چلو نوری، سب انتظار کر رہے ہیں۔ صبا بھاگتی ہوئی آئی۔ نوری خدا کے واسطے یہ شادی مت کرو۔ میری سوتن اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہ کرے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نوری میرا بھائی مر جائے گا نوری۔ میں قدم آگے بڑھا رہی تھی اور صبا میرے قدموں میں پڑی ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ سرفراز بھی آ گیا۔ ہاں نوری، ابھی بھی وقت ہے، تم دونوں پاگل تو نہیں ہو؟ نوری تمہیں بددعا لگے گی، تم بھی اولاد رکھتی ہو۔ میں اس بات پر رک گئی اور اپنی سوتن سے کہا میں شاہ نواز سے شادی نہیں کر سکتی۔ نوری، وہ غصے سے چیخی۔ میں بھی چیخنے لگی۔ نہیں کروں گی، بول دیا۔ دولت چاہیے نا تمہیں؟ سرفراز کے لیے سب لے لو، میں اپنا بچہ کسی حالت میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی۔ اور اسی لیے میری شادی کروا رہی ہو نا، تاکہ منع کی آدھی دولت سرفراز کو ملے؟ ارے تم مجھ سے تو یہ ساری بات ایک بار کہتی، میں تو ہنس کر سب کچھ سرفراز کو دے دیتی۔ کتنا اچھا ہے وہ، ہر قدم پر میرا ساتھ دیتا آ رہا ہے، ہر مرتبہ میرے حق کے لیے لڑا ہے۔ صبا بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں شاہ نواز اندر آ گیا اور کہنے لگا کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شاہ نواز یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بھابھی آپ میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے بس شاہ نواز کو، جو کچھ تم نے سرفراز کے نام کیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں تھا، اور میں وہ سب کچھ سرفراز کو دل سے دیتی ہوں۔ میری سوتن بھی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ بھابھی دنیا مجھ پر ہنسے گی اگر آج میں دلہن کے بغیر گاؤں گیا تو۔ وہاں میری سیج تک بن چکی ہے۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ دلہن کے بغیر جاؤ؟ شاہ نواز تم میری بہن سے شادی کر لو۔ باجی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کون سی بہن؟ یہ ہے میری بہن، کنواری ہے۔ کیا؟ ہاں جی۔ اماں ابا میری طرف دیکھنے لگے۔ بولو نا ابا، کیا منظور ہے؟ اماں فٹ سے بولی ہاں ہاں منظور ہے ہمیں۔ تو بس سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ میں نے سارے زیورات اتار کر اپنی بہن کے حوالے کر دیے۔ اس کو میں نے اور صبا نے مل کر تیار کیا، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ شاہ نواز اب بھی بہت خوش تھا، پر میری اماں میری بہن کو بوجھ سمجھ کر اتار رہی تھی۔ نکاح ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی بھی ہو کر باجی گاؤں چلی گئی۔
میں کافی کام کرتی رہی تو تھک گئی تھی، اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی۔ آج لگتا تھا دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور بہت عرصے کے بعد میں اتنا زیادہ سوئی تھی، ہر چیز سے بے خبر، کہ مننے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ دن کے 4 بج رہے تھے۔ چھوٹی مالکن، جی کیا بات ہے؟ بڑی مالکن نے آپ کو بلایا ہے؟ اچھا آتی ہوں، سب چائے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور سب چائے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اٹھی، اچھے سے تیار ہوئی، سر پر دوپٹہ لیا اور باہر آئی۔ سامنے میرا منا، ہائے میرا بچہ، آج تو سارا دن ماں کو ملا بھی نہیں۔ پھر سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نوری، کل سب نے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، شاہ نواز کا ولیمہ ہے، تو ساری تیاری آج ہی کر لینا، صبح کی نماز کے بعد نکل جائیں گے۔ جی آپا۔ صبا اور سرفراز، تم اپنی امی کی طرف بھی کہہ آؤ، اور نوری کی اماں ابا کو بھی۔ جی اماں جان، صبا نے کہا۔ میں بھی اٹھ کر جانے لگی تو صبا نے کہا، نوری تمہاری طرف سے ہاں سمجھیں؟ میں ہنسنے لگی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن تو آرام کر لینے دو۔ اچھا بابا کر لو آرام، میری سوتن بولی، ولیمے سے واپس آ کر کچھ کرتے ہیں۔ شرجیل اور نوری کا بھی میں اندر چلی گئی، اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی، قسمت کیسے کیسے امتحان لیتی ہے، اور اگر عشق سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اب سب کچھ مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، نہ مننے کو کھونے کا ڈر تھا اور نہ ہی شرجیل سے جدائی کا غم۔ گاؤں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج میں بہت خوش تھی، رات کو بھی نیند کی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی سب نکل پڑے۔ اماں ابا شرجیل کی گاڑی میں تھے، میں اور میری سوتن سرفراز کی گاڑی میں تھے۔ ہم گاؤں پہنچے تو باجی تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی اور بہت خوش تھی۔ شاہ نواز صدقے واری ہو رہا تھا۔ شرجیل مجھ سے ابھی تک ناراض ہی تھا، میں اسے بار بار دیکھتی تھی، وہ نگاہیں چرا لیتا۔ سب ولیمے کے بعد گھروں کو چلے گئے تھے، ہم نے کچھ دن رہنا تھا۔ شرجیل کو بھی صبا نے روک لیا۔ اماں ابا بہت خوش ہو گئے تھے باجی کو خوش دیکھ کر۔ گاؤں والے بہت سادہ لوگ تھے اور باجی کی سوتنیں بھی بہت سادہ تھیں۔ باجی ان سب میں زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ رات کے کھانے پر شرجیل کے کپڑوں پر سالن کا داغ لگ گیا، وہ اٹھ کر اندر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ لاؤ میں دھو دوں گی۔ نہیں میں خود صاف کر لوں گا، مجھے کسی خود غرض کی مدد نہیں چاہیے۔ اوکے بابا، اف معاف بھی کر دو، ایک شرط ہے۔ جی، جاتے وقت تم میری گاڑی میں جاؤ گی۔ میں ہنسنے لگی۔ ٹھیک ہے شرجیل۔ شرجیل نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ صبا اور سرفراز آ گئے۔ سرفراز نے کھانسی کا تنزیہ کی، ہم سب ہنسنے لگے۔ 2 دن وہاں رہے، خوب خدمت ہوئی۔ شاہ نواز باجی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ باجی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میں ملنے گئی اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی آپ خوش تو ہیں نا؟ نوری میں بہت خوش ہوں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، اور میں اس لیے بھی زیادہ خوش ہوں کہ اماں ابا کا بوجھ اتر گیا۔ باجی آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں نے بھی ابا کی طرح آپ کے ساتھ نہیں نوری تم بہت چھوٹی تھی جاگیردار سے، پر میں تو خود 37 سال کی ہوں۔ میرا اور شاہ نواز کا جتنا عمر کا فرق ہے اتنا ہمارے معاشرے میں عام چلتا ہے، پر تم بچی تھی جاگیردار کے مقابلے میں۔ ہم وہاں سے واپس نکلے، باقی سب سرفراز کے ساتھ تھے، منا بھی۔ میں شرجیل کی گاڑی میں تھی۔ راستے میں جاری ہے، کل اس کی آخری قسط ہوگی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا، تو آخری قسط میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھنا نہ بھولیے گا پاٹلی ولاگس میں ایک رات کی دلہن کی آخری قسط۔